अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है उमरू और तिलिस्मी शेर। उमरू अय्यार एक दरख्त के साए में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह मुंह खोले खराटे ले रहा था। उमरू की बीवी चूंकि मैके गई हुई थी, इसलिए वह घर में बैठने की बजाय जंगल में आ गया था, ताकि अगर उसे कोई मुसीबत ज़दा इंसान मिले तो वह उसकी मदद कर सके। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उमरू थक कर एक दरख्त के साए में लेटकर आराम करने लगा। अचानक उमरू अय्यार के सर पर कोई वजनी चीज़ लगी तो वो चीख मार कर उठ बैठा और अपने सर पर हाथ फेरने लगा। ओह, कौन है? किसने मुझे पत्थर मारा है? उमरू ने इधर उधर देखते हुए कहा, मगर वहाँ कोई भी मौजूद न था। फिर जब उसकी नज़र करीब पड़े एक सफ़ेद रंग के अंडे पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। वह अंडा साइज में मुर्गी के अंडे से कदरे बड़ा और ठोस था। अरे, ये तो मुर्गी का अंडा है। क्या मुर्गी ने आज दरख्त पर चढ़कर अंडा दिया है? उमरू ने अंडा उठाकर ऊपर दरख्त की शाखों की तरफ देखते हुए कहा, आका, क्या आपको यह किसी मुर्गी का अंडा लगता है? उसी लम्हे उमरू को जमील के मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई थी तो उमरू जमील को घूरने लगा। तो क्या फिर यह किसी चिड़िया का अंडा है? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, आका, यह अंडा ना ही मुर्गी का है और ना चिड़िया का, बल्कि यह असली अंडा ही नहीं है। उमरू को मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई थी तो उमरू चौंक पड़ा। यह असली अंडा नहीं है? क्या मतलब? उमरू ने दोबारा गौर से अंडे की तरफ देखते हुए कहा, आका, यह खजाना चोर अंडा है। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। खजाना चोर अंडा? क्या मतलब? क्या अंडे भी खजाना चोर होते हैं? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, इस अंडे की यह खासियत है कि अगर इसे हुक्म दिया जाए कि यह किसी जादूगर का सारा खजाना चोरी कर लाए तो यह अंडा मिनटों में ही सारा खजाना चोरी कर लाएगा। इस अंडे का मालिक काचूका जादूगर है। उसे यह अंडा उसके उस्ताद जाडाश जादूगर ने दिया है। काचूका जादूगर इस अंडे की मदद से बहुत सारे बादशाहों और अपने दुश्मन जादूगरों के खजाने चोरी करा के उन्हें कंगाल कर चुका है। काचूका जादूगर इस अंडे को हर वक्त अपने पास रखता था ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। काचूका जादूगर किसी काम से कहीं जा रहा था कि यह अंडा उसकी जेब से निकलकर गिर गया था, जिसका काचूका जादूगर को पता नहीं चल सका। एक चील की नज़र इस अंडे पर पड़ गई और वो इसे असली अंडा समझकर अपने घोंसले में ले आई। चील का घोंसला इसी दरख्त पर है। वो अपने घोंसले में बैठकर इस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे यह अंडा नहीं टूट रहा था और अंडा घोंसले से गिरकर आपके सर पर आ लगा। इस अंडे की दूसरी खासियत यह है कि यह जिसके पास होगा वही इसका मालिक होगा। अब चूंकि यह अंडा आपके पास आ गया है, अब आप ही इसके मालिक हैं। अगर आपने किसी जादूगर का खजाना चोरी कराना हो तो आप इस अंडे को हुक्म दें तो यह उस जादूगर का खजाना चोरी कर लाएगा। मुहाफिज बोने ने अंडे की खासियत बताते हुए कहा तो अंडे की खासियत सुनकर उमरू की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो सोच भी ना सकता था कि उसे ऐसा करामाती अंडा बगैर किसी जिद्दोजहद के मिल जाएगा जिससे वो जादूगरों के खजाने घर बैठे चोरी करा सकेगा। वाह, ये तो बहुत ही करामाती अंडा है। इस तरह मुझे जादूगरों का खजाना चोरी कराने में आसानी हो जाएगी और मुझे खुद भी नहीं जाना पड़ेगा। उमरू ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, जी हाँ मेरे आका, लेकिन आपने इसे पानी से हर सूरत बचाना है। मुहाफिज बोने ने कहा, पानी से बचाना है? क्या मतलब? उमरू ने चौंक कर कहा, वो इसलिए कि अगर इस पर पानी के छींटे पड़ गए या ये पानी में गिर गया तो इसकी तिलिस्मी कुव्वत ख़त्म हो जाएगी और ये आम सा अंडा बन जाएगा। मुहाफिज बोने ने बताया, मैं कोई पागल हूँ जो इसे पानी में गिराऊंगा? अच्छा ये बताओ, काचूका जादूगर के पास कितना खजाना जमा हो चुका है? उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। आका, काचूका जादूगर के पास 6 संदूक खजाने से भरे पड़े हैं। मुहाफिज बोने ने कहा, 6 संदूक? ओह, फिर तो मैं उसका खजाना ज़रूर चोरी कराऊंगा। जाओ खजाना चोर अंडे, काचूका जादूगर का सारा खजाना चोरी करके मेरे पास ले आओ। उमरू ने खजाना चोर अंडे से मुखातिब होकर कहा तो दूसरे ही लम्हे अंडा झमाके से उमरू के हाथ से यूं गायब हो गया जैसे वो उसके हाथ में पहले था ही नहीं। अरे, यह अंडा तो गायब हो गया है। उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, वह अंडा काचूका जादूगर का खजाना चोरी करने गया है और वह 2 मिनट में वापस आ जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा। तकरीबन 2 मिनट के बाद ही एक झुमाके से वही अंडा उमरू के करीब नमूदार हो गया तो उमरू हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। आका, मैं काचूका जादूगर का सारा खजाना चोरी कर लाया हूँ। खजाना चोर अंडे में से इंसानी आवाज़ सुनाई थी। ओह, कहाँ है खजाना? उमरू ने चौंकते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे एक झुमाका हुआ और उमरू के सामने ज़मीन पर 6 स्याह रंग के संदूक नमूदार हो गए जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। उमरू ने बेख्तियार खड़े होकर एक संदूक का ढक्कन खोलकर उसमें देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं।
وہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ واقعی یہ تو خزانہ ہے، واہ خزانہ چور انڈے، تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زنبیل کا منہ کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سیاہ صندوق باری باری امرو کی زنبیل میں چلے گئے۔ آخر میں امرو نے خزانہ چور انڈا بھی اٹھا کر زنبیل میں ڈال لیا اور پھر وہ زنبیل سنبھالے آگے بڑھ گیا۔ اتنا سارا خزانہ پا کر امرو بہت خوش تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اسے ایسا انڈا مل سکتا ہے جو خزانہ چوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگل سے نکل کر امرو پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا تھا جس کے درمیان میں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ امرو کو پیاس لگ رہی تھی، اس لیے اس نے زنبیل سے ایک شیشے کا گلاس نکالا اور دریا کے کنارے بیٹھ کر گلاس میں پانی بھرا اور پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گلاس واپس زنبیل میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک امرو نے شمال کی طرف آسمان پر دیکھا تو اسے ایک ڈبہ نظر آیا جو لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ امرو اس ڈبے کو دیکھ کر چونک پڑا۔ ارے یہ ڈبہ کیسا ہے؟ امرو حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ آقا، کاچوکا جادوگر آ رہا ہے۔ اسی لمحے زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو ٹھٹک گیا۔ کاچوکا جادوگر؟ امرو نے کہا۔ جی ہاں آقا، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا خزانہ چور انڈا آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کے ذریعے اس کا خزانہ چوری کرایا ہے، اس لیے وہ آپ سے اپنا خزانہ چور انڈا اور خزانہ وصول کرنے آ رہا ہے، محافظ بونے نے بتایا تو امرو بوکھلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کاچوکا جادوگر خزانہ چور انڈا اور خزانہ اس سے واپس لے جائے، اس لیے امرو نے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ چنانچہ وہ مڑا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کاچوکا جادوگر انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا جادوگر تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر باریک مونچھیں تھیں اور وہ ہر وقت بھورے رنگ کا چوغا پہنے رہتا تھا جس کے سینے پر ایک بہت بڑی کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور اس کھوپڑی پر 2 ہڈیوں کے نشان بھی تھے۔ کاچوکا جادوگر کے متعلق مشہور تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جادوگر ہے۔ دنیا کے تمام جادوگر جانتے تھے کہ کاچوکا جادوگر کے پاس طلسمی شیر ہے جو بے حد طاقتور اور جادوئی طاقتوں کا مالک ہے۔ اسے یہ طلسمی شیر اس کے استاد جاڈاش جادوگر نے مرنے سے پہلے اس کی خدمات سے خوش ہو کر دیا تھا، کیونکہ کاچوکا جادوگر نے جاڈاش جادوگر کی بہت خدمت کی تھی۔ طلسمی شیر کے ساتھ جاڈاش جادوگر نے اسے ایک خزانہ چور انڈا بھی دیا تھا جس سے وہ اپنے محل میں بیٹھے بٹھائے کسی بھی جادوگر یا بادشاہ کا خزانہ چوری کرا سکتا تھا۔ خزانہ چور انڈا پا کر کاچوکا جادوگر بہت خوش تھا اور جاڈاش جادوگر کے مرنے کے بعد کاچوکا جادوگر اسی کے محل میں رہنے لگ گیا تھا۔ اس نے بہت سے بادشاہوں اور اپنے دشمن جادوگروں کے خزانے خزانہ چور انڈے کے ذریعے چوری کرا کے اپنے محل میں جمع کر رکھے تھے۔ خزانہ چور انڈا وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، جبکہ اس نے جادو کے ذریعے طلسمی شیر کو غائب کیا ہوا تھا۔ ضرورت کے وقت وہ اسے آواز دے کر طلب کر لیتا تھا۔ کاچوکا جادوگر کو ملک شام کی شہزادی طاہرہ بہت پسند تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی طاہرہ اس سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شہزادیاں اور پریاں جادوگروں سے بے حد نفرت کرتی ہیں اور کسی طرح بھی ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ اس نے شہزادی طاہرہ کو اس کے محل سے اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ وہ اسے اغوا کر کے اپنے محل میں لے آئے اور اس سے شادی کر لے۔ آج صبح کاچوکا جادوگر شہزادی طاہرہ کو اغوا کرنے اس کے محل گیا تھا۔ شہزادی طاہرہ اپنے محل کے باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ کاچوکا جادوگر اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا تھا تو اسے دیکھ کر شہزادی طاہرہ کی سہیلیاں خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ شہزادی طاہرہ بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر کاچوکا جادوگر نے فوراً ایک منتر پڑھ کر شہزادی طاہرہ پر پھونک ماری تو شہزادی طاہرہ ایک چڑیا میں تبدیل ہو گئی تھی جسے کاچوکا جادوگر نے پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ کاچوکا جادوگر نے پنجرہ اٹھایا اور اپنے محل کی طرف بڑھ گیا۔ محل سے واپس آتے ہوئے کاچوکا جادوگر کا خزانہ چور انڈا کہیں گر گیا تھا، جس کی گمشدگی کا کاچوکا جادوگر کو اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ اپنے محل میں پہنچا تھا، اور اس نے پنجرہ تخت پر رکھنے کے بعد غیر ارادی طور پر اپنے چوغے کی جیب سے خزانہ چور انڈا نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، مگر اپنی جیب میں خزانہ چور انڈے کو نہ پا کر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی خزانہ چور انڈے کی تلاش میں نکل پڑا تھا۔ کاچوکا جادوگر انتہائی تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے زمین پر بھی غور سے دیکھتا ہوا جا رہا تھا کہ شاید اسے کہیں اس کا خزانہ چور انڈا مل جائے، مگر کافی دیر تک خزانہ چور انڈا تلاش کرنے کے باوجود اسے خزانہ چور انڈا نہ ملا تو کاچوکا جادوگر بہت پریشان ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا خزانہ چور انڈا کہاں تلاش کرے۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، میں جادو کے ذریعے آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں
کہ خزانہ چور انڈا کہاں گرا ہے۔ کاچوکا جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ دنیا کا بہت بڑا جادوگر ہونے کے باوجود پاگلوں کی طرح خزانہ چور انڈا تلاش کر رہا ہے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ زمین کی طرف کر کے جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکے سے ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے انسانی آواز میں مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خزانہ چور انڈا کہاں ہے؟ کاچوکا جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، آپ کا خزانہ چور انڈا امرو عیار کے پاس ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ کیا؟ میرا خزانہ چور انڈا امرو عیار کے پاس ہے؟ او، اسے میرا انڈا کیسے مل گیا ہے؟ کاچوکا جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، جیسے اسے کاغذی پتلے کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خزانہ چور انڈا سفر کے دوران آپ کی جیب سے زمین پر گر گیا تھا، تو وہ انڈا ایک چیل مرغی کا انڈا سمجھ کر اٹھا کر لے گئی تھی تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ وہ انڈا اٹھائے جنگل میں ایک درخت پر اپنے گھونسلے میں چلی گئی اور انڈے کو چونچے مار کر توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس درخت کے سائے میں امرو عیار سو رہا تھا۔ چیل جب خزانہ چور انڈے کو نہ توڑ سکی تو وہ گھونسلے سے نکل کر امرو عیار کے سر پر جا لگا تھا، جس سے امرو کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے وہ انڈا اٹھا لیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امرو نے آپ کا سارا خزانہ بھی خزانہ چور انڈے کے ذریعے چوری کرا لیا ہے، کاغذی پتلے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو کاچوکا جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کاغذی پتلے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ امرو عیار کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ انتہائی لالچی، مکار اور عیار انسان ہے، اور وہ اب تک ہزاروں جادوگروں، جنوں اور دیووں کو عیاری و مکاری سے ہلاک کر کے ان کے خزانے لوٹ چکا ہے۔ او مگر امرو عیار کو خزانہ چور انڈے کی خاصیت کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا؟ کاچوکا جادوگر نے پوچھا۔ آقا، یہ میں بتانے سے قاصر ہوں کہ امرو کو کیسے خزانہ چور انڈے کی خاصیت کے بارے میں معلوم ہوا تھا، کاغذی پتلے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ امرو اس وقت کہاں ہے؟ میں اس کی گردن مروڑ کر ابھی اس سے اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کر لوں گا، کاچوکا جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آقا، امرو اس وقت پہاڑی علاقے میں دریا کے کنارے موجود ہے، کاغذی پتلے نے کہا تو کاچوکا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کاغذی پتلے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ طلسمی شیر حاضر ہو جاؤ، کاچوکا جادوگر نے ہاتھ فضا میں دائیں بائیں مارتے ہوئے کہا تو اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور زمین پر ایک شیر آ گیا۔ وہ شیر عام شیروں کی نسبت بہت بڑا تھا۔ اس کے سر پر دو بڑے بڑے زرد رنگ کے سینگ تھے، جبکہ اس کے دو سبز رنگ کے پر بھی تھے۔ اس کے حلق سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ کاچوکا جادوگر اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کہاں چلنا ہے میرے آقا؟ طلسمی شیر نے پوچھا۔ پہاڑی علاقے کی طرف چلو جہاں امرو عیار موجود ہے، جلدی چلو، کہیں امرو عیار فرار نہ ہو جائے، کاچوکا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا تو طلسمی شیر نے پار پھڑ پھڑائے اور دوسرے ہی لمحے وہ پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ کاچوکا جادوگر نے اس کے بڑے بڑے سینگ نہایت مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ امرو نے تھوڑی دور جانے کے بعد بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ آسمان پر دھبا اب واضح ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیر کی پشت پر ایک بھیانک شکل و صورت کا جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شیر کے دو بڑے بڑے سبز رنگ کے پار بنے ہوئے تھے اور اس کے سر پر دو بڑے مڑے ہوئے زرد رنگ کے سینگ بھی تھے۔ اس شیر کے حلق سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی کاچوکا جادوگر ہے جو اس سے خزانہ چور انڈا اور اپنا خزانہ لینے آیا ہے۔ شیر اتنی تیزی سے امرو کی طرف آ رہا تھا کہ امرو کو خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کیا تو کاچوکا جادوگر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن امرو نے چند فٹ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک جھماکہ ہوا اور کاچوکا جادوگر طلسمی شیر سمیت اس کے سامنے فضا میں آ کر معلق ہو گیا اور امرو یکلخت رک گیا۔ طلسمی شیر امرو کو دیکھ کر مسلسل گڑا رہا تھا، جس سے امرو کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امرو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ میرا خزانہ اور خزانہ چور انڈا دیے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے، کاچوکا جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا خزانہ اور کیسا خزانہ چور انڈا؟ امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو، انجان مت بنو، میں نے جادو کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو جلدی سے خزانہ چور انڈا اور میرا خزانہ نکال کر زمین پر رکھ دو، ورنہ، کاچوکا جادوگر نے اسی لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نکالتا ہوں تمہارا خزانہ اور خزانہ چور انڈا، امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس نے زمین میں ہاتھ ڈالا۔ کاچوکا جادوگر غور سے امرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امرو خزانہ چور انڈا اور خزانہ نکال رہا ہوگا،
مگر جب امرو کا ہاتھ زنبیل سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں خزانہ چور انڈے کی بجائے ایک چادر تھی، جسے امرو نے بجلی کسی تیزی سے کھول کر اپنے اوپر اوڑھ لیا تو دوسرے ہی لمحے وہ کاچوکا جادوگر کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ لیکن طلسمی شیر بدستور امرو کی طرف دیکھ کر گڑا رہا تھا۔ امرو پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ او، یہ امرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ کاچوکا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسے امرو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ طلسمی شیر، کیا تم امرو کو دیکھ سکتے ہو؟ کاچوکا جادوگر نے طلسمی شیر سے پوچھا۔ جی ہاں میرے آقا، میں امرو کو دیکھ رہا ہوں، وہ سامنے بھاگا جا رہا ہے، طلسمی شیر نے انسانی آواز میں کہا۔ تو کاچوکا جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ پکڑو امرو کو، کاچوکا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو طلسمی شیر گڑراتے ہوئے امرو کی طرف اڑنے لگا۔ امرو نے مڑ کر کاچوکا جادوگر کی طرف دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ گھبرا گیا، کیونکہ طلسمی شیر اڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ طلسمی شیر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ طلسمی شیر اسے سلیمانی چادر اوڑھنے کے باوجود دیکھ سکتا ہے۔ طلسمی شیر، امرو کو پکڑ کر محل میں لے چلو، میں اس کی وہیں ہڈیاں پسلیاں توڑ کر اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کروں گا۔ امرو کو کاچوکا جادوگر کی تیز آواز سنائی تھی۔ اس سے پہلے کہ طلسمی شیر امرو کے قریب آتا، امرو نے بجلی کسی تیزی سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور ایک خنجر نکال لیا۔ امرو کو ظاہر ہوتے دیکھ کر کاچوکا جادوگر کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ پھر جیسے ہی طلسمی شیر امرو کے قریب آیا تو امرو نے یکدم جھکتے ہوئے خنجر طلسمی شیر کے پیٹ میں مارا تھا، لیکن طلسمی شیر اس سے بھی زیادہ پھرتیلا نکلا۔ امرو نے جیسے ہی اس کے پیٹ میں خنجر مارنا چاہا تو طلسمی شیر یکدم سائڈ پر غوطہ مار گیا، جس کے باعث امرو کا خنجر اسے نہ لگ سکا۔ طلسمی شیر پلٹ کر دوبارہ امرو پر حملہ آور ہوا۔ اس بار بھی امرو نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وار پھر ناکام ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے امرو کے حلق سے بھیانک چیخ نکل گئی، کیونکہ طلسمی شیر نے اسے زور سے دھکا دے دیا تھا، جس کے باعث امرو اچھلتا ہوا پشت کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ خنجر بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا، جو خود بخود ہی غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلا گیا تھا۔ طلسمی شیر، پکڑ لو امرو کو۔ امرو کو کاچوکا جادوگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو طلسمی شیر زمین پر گرے امرو کی طرف بڑھا۔ آقا، جلدی سے طلسمی چھتری نکال کر اس کے نیچے بیٹھ جائیں۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی تھی، لیکن امرو کو کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ طلسمی شیر بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے عقاب کی طرح جھپٹا مار کر امرو کو بازوؤں سے پکڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے اٹھائے اس طرف بڑھنے لگا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ خوف کے مارے امرو کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر وہ طلسمی شیر کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اچانک کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی اور دوسرے ہی لمحے امرو کربناک چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ وہ دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ ان ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے کاچوکا جادوگر کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ امرو کو زناٹے دار تھپڑ مار کر ہوش میں لایا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ایک ہی تھپڑ سے امرو ہوش میں آ گیا تھا۔ کمرے میں امرو اور کاچوکا جادوگر کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ کاچوکا جادوگر امرو کو لے کر اپنے محل میں آ گیا تھا اور اس نے اس کی زنبیل کھول کر بھی دیکھا تھا، مگر اسے امرو کی زنبیل خالی دکھائی دی تھی۔ وہ حیران تھا کہ امرو نے اس کا خزانہ اور خزانہ چور انڈا کہاں چھپایا ہے۔ پھر اس نے جادوئی پتلے سے معلوم کیا تو اس نے کاچوکا جادوگر کو بتایا کہ خزانہ چور انڈا اور اس کا خزانہ امرو کی زنبیل میں ہی ہے، لیکن امرو کے سوا اس میں سے کوئی بھی ایک تنکا تک نہیں نکال سکتا۔ تب کاچوکا جادوگر نے امرو کو کھڑا کر کے اس کے دونوں ہاتھ ستونوں کے ساتھ رسی سے باندھ دیے تھے۔ امرو نے ہوش میں آ کر کاچوکا جادوگر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ امرو، میں جانتا ہوں کہ میرا خزانہ چور انڈا اور میرا خزانہ تمہاری اس زنبیل میں ہے، اور تمہارے علاوہ اس زنبیل سے کوئی بھی کچھ نہیں نکال سکتا۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ میں خزانہ اور خزانہ چور انڈا تمہاری زنبیل سے کیسے نکال لوں؟ کاچوکا جادوگر نے غصے سے سام کی طرف پھنکارتے ہوئے کہا۔ کاچوکا جادوگر، یہ سچ ہے کہ خزانہ چور انڈا اور خزانہ میری زنبیل میں ہی ہے، لیکن میرے علاوہ کوئی زنبیل سے کچھ بھی نہیں نکال سکتا۔ تم مجھے آزاد کر دو تو میں خزانہ اور خزانہ چور انڈا نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ امرو نے کہا۔ امرو، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ میں تمہاری عیاری و مکاری کے بارے میں جانتا ہوں۔ تم مجھے بے وقوف بنا کر پھر غائب ہونا چاہتے ہو، مگر میرا نام کاچوکا جادوگر ہے اور میں تمہاری عیاری میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا
جب تک میں تمہاری زنبیل سے اپنے ہاتھوں سے خزانہ اور خزانہ چور انڈا نہ نکال لوں۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر تشدد نہ کروں تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کر سکتا ہوں۔ کاچوکا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ کاچوکا جادوگر اس کی عیاری میں آ کر اسے رسی سے آزاد کر دے گا، اور وہ آزاد ہوتے ہی سلیمانی چادر اوڑھ کر تلوار حیدری سے کاچوکا جادوگر کی گردن اڑا دے گا۔ مگر کاچوکا جادوگر بہت ہی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ امرو، کیا سوچ رہے ہو؟ بتاؤ میں کیسے اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کر سکتا ہوں؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ کاچوکا جادوگر نے کہا۔ کیا تم نے کہیں جانا ہے کاچوکا جادوگر؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے آج ملک شام کی شہزادی طاہرہ سے شادی کرنی ہے، اور میں اپنا سارا خزانہ اسے شادی کے تحفے کے طور پر دوں گا۔ کاچوکا جادوگر نے کہا۔ تو ملک شام کی شہزادی طاہرہ کا نام سن کر امرو بے اختیار چونک پڑا۔ امرو ملک شام کی شہزادی طاہرہ کو جانتا تھا، جس کی گزشتہ ماہ ملک بوستان کے شہزادے احمد سے منگنی ہوئی تھی، اور اس منگنی میں شاہ بوستان نے امرو اور سردار امیر حمزہ کو بھی دعوت دی تھی۔ سردار امیر حمزہ تو بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے شہزادی طاہرہ کی منگنی میں شرکت نہ کر سکے تھے، مگر امرو عیار اس منگنی میں شریک ہوا تھا۔ کیا تم نے شہزادی طاہرہ کو اغوا کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم شہزادی طاہرہ کو جانتے ہو؟ کاچوکا جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، میں تو شہزادی طاہرہ کو نہیں جانتا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو، تم مجھے باتوں میں لگا کر میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی زنبیل سے میرا خزانہ چور انڈا اور خزانہ نکالنے کا طریقہ بتا دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا اتنا برا حشر کر دوں گا کہ تم خود کو بھی نہیں پہچان سکو گے۔ کاچوکا جادوگر نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تو امرو کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کاچوکا جادوگر کو ایسا کیا طریقہ بتائے کہ وہ اس کی زنبیل سے اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا نکال لے۔ میں نے تمہیں کہا تو ہے، امرو نے کہنا چاہا، لیکن اسی لمحے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امرو، تم شرافت سے نہیں مانو گے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس وقت تک تمہارے چہرے پر تھپڑ مارتا رہوں گا جب تک تم مجھے نہیں بتا دیتے، کاچوکا جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ امرو کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگ گیا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری تھا، جس کی وجہ سے امرو کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ کاچوکا جادوگر بری طرح امرو کو مار رہا تھا۔ بتاتے ہو یا میں تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ بگاڑ دوں؟ بولو، کاچوکا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن امرو کاچوکا جادوگر کے تھپڑ کھانے کے بعد بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے وہ کاچوکا جادوگر کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ ارے، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، بڑا عیار بنا پھرتا ہے، میرے چند تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکا، کاچوکا جادوگر نے امرو کو بے ہوش دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پھر امرو کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ پانچویں تھپڑ پر ہی امرو کو ہوش آ گیا۔ رک جاؤ کاچوکا جادوگر، رک جاؤ، امرو نے چیخ کر کہا تو کاچوکا جادوگر رک گیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور وہ یوں ہانپ رہا تھا جیسے دوڑ کا مقابلہ جیت کر آیا ہو۔ بتاؤ، کاچوکا جادوگر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کاچوکا جادوگر، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بھی میری زنبیل سے کوئی چیز نہیں نکال سکتا۔ تم میرا ایک ہاتھ آزاد کر دو تو میں تمہیں تمہارا خزانہ اور خزانہ چور انڈا نکال کر دے دیتا ہوں۔ مجھے ایسا خزانہ اور خزانہ چور انڈا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے مجھے اتنی مار برداشت کرنا پڑے۔ تم میری بات پر اعتبار کرو، میں کوئی عیاری نہیں کر رہا، بلکہ آج سے عیاری سے بھی توبہ کرتا ہوں، امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کاچوکا جادوگر خونخوار نگاہوں سے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات پر غور کرنے لگا کہ اگر وہ امرو کا ایک ہاتھ آزاد کر دے تو وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ایک ہاتھ آزاد کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا امرو، اگر تم نے عیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کاچوکا جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کرنے کے بعد مجھے آزاد کر دو گے، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا خزانہ اور خزانہ چور انڈا حاصل کرنے کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا، کاچوکا جادوگر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو کے دائیں ہاتھ کی طرف جھٹکا تو ایک جھماکے کے ساتھ ہی امرو کا دائیں ہاتھ آزاد ہو گیا۔ نکال لو، کاچوکا جادوگر نے کہا تو امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور کاچوکا جادوگر کا خزانہ نکال کر زمین پر پھینکنے لگا۔ امرو لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکار بھی تھا۔ وہ کیسے چاہتا کہ وہ کاچوکا جادوگر کا خزانہ اور خزانہ چور انڈا اسے دے دے،
चुनाचे वो जंबील से असली हीरे जवाहरात की बजाय नकली हीरे जवाहरात निकाल निकाल कर फेंक रहा था। इस दौरान उमरू ने जंबील के मुहाफिज बोने को हुक्म दे दिया था कि वो जंबील से बाहर निकलकर उसे रस्सियों से आज़ाद करा दे ताकि वो काचूका जादूगर को उस पर तशद्दुद करने का मज़ा चखा सके। काचूका जादूगर गौर से अपने ख़जाने को देख रहा था। फिर वो ज़मीन पर बैठ गया और हीरे जवाहरात उठा उठा कर देखने लगा। उसने दिल ही दिल में कोई मंत्र पढ़कर जादू से मालूम किया तो उसे मालूम हुआ कि वह हीरे जवाहरात असली की बजाय नकली हैं और उमरू उसके साथ धोखा कर रहा है। तो उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए और आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। वो खड़ा हो गया और उमरू को गुस्सीली निगाहों से देखने लगा। उमरू ने जब काचूका जादूगर को खुद को घूरते हुए देखा तो वह घबरा गया और समझ गया कि काचूका जादूगर ने जादू के जरिए मालूम कर लिया है कि वो हीरे जवाहरात असली नहीं नकली हैं। काचूका जादूगर उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि काचूका जादूगर उमरू पर तशद्दुद करता, उमरू ने बिजली की सी तेजी से एक झटका देकर खुद को आज़ाद कराया और उछलकर काचूका जादूगर को धक्का दे दिया। तो काचूका जादूगर, जिसे कतन उम्मीद न थी कि उमरू रस्सी से आज़ाद हो जाएगा, उमरू के धक्का देने से उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। उमरू ने तेजी से जमील से तलवार हैदरी निकाल ली और काचूका जादूगर की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि उमरू तलवार हैदरी से काचूका जादूगर की गर्दन पर वार करता, उसी लम्हे कमरा तलिस्मी शेर की तेज धाड़ से गूंज उठा। उमरू तलिस्मी शेर की धाड़ सुनकर इधर उधर देखने लगा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और काचूका जादूगर के करीब तलिस्मी शेर नमदार हो गया। उमरू खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उसने उमरू पर छलांग लगा दी। उमरू संभल ही ना पाया था कि वो तलिस्मी शेर के जोरदार धक्का लगने से उछलकर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया और उसके हलक से करबनाक चीख निकल गई, क्योंकि तलिस्मी शेर के दाएं हाथ का पंजा उमरू के बाजू पर लग गया था और उसके बाजू से खून निकल आया था। तुमने मेरे आका को मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, तलिस्मी शेर ने गुर्राते हुए कहा। उमरू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह तलिस्मी शेर से कैसे बचे, क्योंकि सुलेमानी चादर ओढ़ने के बावजूद भी उमरू तलिस्मी शेर को नजर आ जाता था। काचूका जादूगर भी उठकर खड़ा हो गया था। रुक जाओ तलिस्मी शेर, रुक जाओ। तलिस्मी शेर जब दोबारा उमरू पर हमला करने ही लगा था कि काचूका जादूगर ने उसे हुक्म देते हुए कहा तो तलिस्मी शेर यकलख्त रुक गया। इसे मैं खुद सजा दूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा किया है, काचूका जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। फिर उसने अपना हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उमरू, मरने के लिए तैयार हो जाओ, काचूका जादूगर ने उमरू को देखते हुए कहा। क्या तुम अपना खजाना और खजाना चोर अंडा नहीं लोगे? उमरू ने पूछा। वो तो तुम्हें देना ही होगा, वो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ, काचूका जादूगर ने कहा। और फिर उसने उछलकर उमरू पर तलवार से वार कर दिया, मगर उमरू चूंकि उसके वार के लिए तैयार था, इसलिए उसने काचूका जादूगर का वार अपनी तलवार हैदरी पर रोका और कलाबाजी खाते हुए तलवार हैदरी से काचूका जादूगर के बाजू पर वार कर दिया। तलवार हैदरी काचूका जादूगर के बाजू पर लगी और उसके हलक से दिलखराश चीख निकल गई। उमरू की तलवार ने काचूका जादूगर के बाजू पर गहरा जख्म डाल दिया था, जिससे खून निकलना शुरू हो गया था। आका, आप मुझे हुक्म दे, मैं उमरू को चीर फाड़ कर रख दूंगा। उसी लम्हे तलिस्मी शेर ने काचूका जादूगर से कहा। नहीं, उमरू को मैं ही सजा दूंगा, काचूका जादूगर ने कहा। और फिर वो तेजी से उमरू की तरफ बढ़ा। उमरू उससे मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। फिर उन दोनों के दरमियान तलवारों से मुकाबला शुरू हो गया और कमरा तलवारों की छनकारत से गूंज उठा। काचूका जादूगर भी इंतहाई फुर्ती के साथ तलवार चला रहा था, मगर उमरू के हाथ में तलवार हैदरी थी, इसलिए उमरू उसका कोई भी वार कामयाब न होने दे रहा था। अचानक उमरू को काचूका जादूगर पर वार करने का मौका मिल गया और उसने तलवार हैदरी काचूका जादूगर के दूसरे बाजू पर मार दी तो उसके हलक से चीख निकल गई और उसके बाजू से खून निकलने लगा। काचूका जादूगर गुस्सीली नजरों से उमरू की तरफ देख रहा था। उसने एक मंत्र पढ़कर उमरू की तरफ हाथ झटका तो दूसरे ही लम्हे उमरू का गिर्द आग भड़क उठी, जिसके शोले बहुत बुलंद थे। उमरू ने आग के शोलों से बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उमरू ने बर वक्त जंबील से तलिस्मी मोती निकालकर अपने मुंह में रख लिया था, जिसकी वजह से आग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अलबत्ता आग के शोले बुलंद हो गए थे और उमरू आग के शोलों में छुप गया था। उमरू आग से बाहर निकल आया तो काचूका जादूगर उसे आग में से जिंदा सलामत निकलते देखकर हैरान हो रहा था। ओ उमरू, तुम्हें जादुई आग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? ओ, ये कैसे हो सकता है, काचूका जादूगर ने कहा। और फिर वो दोबारा मंत्र पढ़ने लगा, इससे पहले कि वो कोई और मंत्र पढ़कर उस पर वार करता। उमरू ने जमील से एक छोटा सा स्याह रंग का पत्थर का गोला निकालकर
کاچوکا جادوگر کے سر پر مار دیا۔ سیاہ گولا کاچوکا جادوگر کے سر پر لگا اور وہ کربناک چیخ مار کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی آگ بھی بجھ گئی۔ امرو تلوار سنبھالے کاچوکا جادوگر کی طرف بڑھا، مگر اسی وقت طلسمی شیر نے دھاڑتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ امرو کی توجہ چونکہ کاچوکا جادوگر کی طرف تھی، اس لیے وہ طلسمی شیر کے حملے سے نہ بچ سکا اور طلسمی شیر کے دھکا لگنے سے وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گرا اور اس کے ہاتھ سے تلواریں حیدری اور منہ سے طلسمی موتی نکل کر دور جا گرے، جو خود بخود ہی اس کی زنبیل میں چلے گئے۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت طلسمی شیر نے پھر دھاڑتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار امرو تیزی سے جھکائی دے گیا تو طلسمی شیر اپنے ہی زور سے اڑتے ہوئے دیوار سے ٹکراتے ہوئے زمین پر جا گرا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ زمین پر گرتے ہی طلسمی شیر پھرتی کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ طلسمی شیر کو کیسے ہلاک کرے۔ آقا، یہ طلسمی شیر ہے، آپ جب تک اس کے دونوں سینگ نہیں توڑیں گے اس وقت تک یہ ہلاک نہیں ہوگا۔ سینگوں کے ٹوٹتے ہی یہ عام سا شیر بن جائے گا اور آپ اسے آسانی سے ہلاک کر سکیں گے۔ اسی لمحے امرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلسمی شیر کو قابو کرنے کا اس کے ذہن میں طریقہ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جالے الیاسی نکال لیا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ طلسمی شیر کو جالے الیاسی میں قید کر کے اس کے سینگ کاٹ ڈالے۔ طلسمی شیر نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور امرو کی طرف اڑتے ہوئے آنے لگا۔ طلسمی شیر امرو سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ امرو نے جالے الیاسی اس پر پھینک دیا۔ جالے الیاسی طلسمی شیر پر گرا اور وہ اس میں الجھتے ہوئے زمین پر گر گیا اور جالے الیاسی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جالے الیاسی سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ طلسمی شیر کے جالے الیاسی میں قید ہوتے ہی امرو نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور آگے بڑھ کر طلسمی شیر کے ایک سینگ پر ماری تو اس کا دایاں سینگ کٹ کر دور جا گرا۔ امرو نے طلسمی شیر کے سر کا دوسرا سینگ بھی کاٹ دیا۔ او، تم نے میرے سینگ کاٹ دیے ہیں، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اب میں عام سا شیر بن گیا ہوں، طلسمی شیر نے انسانی آواز میں پریشان کن لہجے میں کہا۔ اب تم مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، امرو نے غصیلہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے تلوار طلسمی شیر کے پیٹ میں مار دی تو طلسمی شیر کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت پڑ گیا۔ طلسمی شیر کے مرتے ہی امرو نے اس کی لاش جالے الیاسی سے علیحدہ کی اور جالے الیاسی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر امرو کاچوکا جادوگر کی طرف بڑھا جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ امرو اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کاچوکا جادوگر کو جب مکمل ہوش آ گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جب اپنے طلسمی شیر کی لاش دیکھی تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ او، امرو نے میرے طلسمی شیر کو مار دیا ہے۔ کاچوکا جادوگر اٹھ کر طلسمی شیر کی طرف بڑھا۔ ہاں، اور اب مرنے کی باری تمہاری ہے، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو کی آواز سن کر کاچوکا جادوگر یکدم پلٹ کر امرو کی طرف دیکھنے لگا۔ امرو، تم نے میرے طلسمی شیر کو مار دیا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، کاچوکا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر وہ امرو کی طرف بڑھا، مگر اسی وقت امرو نے تلوار حیدری اس پر پھینک دی۔ تلوار حیدری کاچوکا جادوگر کے پیٹ میں گھس گئی اور وہ چیخ مار کر یوں رک گیا جیسے اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں۔ امرو نے آگے بڑھ کر تلوار حیدری اس کے پیٹ سے نکال لی اور دوسرے ہی لمحے اس نے کاچوکا جادوگر کی گردن پر تلوار حیدری سے وار کیا تو کاچوکا جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری اور فٹ بال کی طرح اچھلنے لگی، جبکہ کاچوکا جادوگر کا جسم بھی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کا جسم ساکت پڑ گیا تو اسی وقت وہاں اندھیرا چھا گیا اور آواز آئی، مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام کاچوکا جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھماکا ہوا اور اندھیرا غائب ہو گیا تو امرو نے دیکھا کہ کمرے میں نہ کاچوکا جادوگر کی لاش تھی اور نہ طلسمی شیر کی۔ امرو نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال لی اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک کمرے سے شہزادی طاہرہ باہر نکلی اور اس نے جب امرو کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے امرو چچا، آپ؟ میں کہاں ہوں؟ میں تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل کے باغ میں موجود تھی، شہزادی طاہرہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی طاہرہ، آپ کو کاچوکا جادوگر نے چڑیا بنا کر اپنے محل میں قید کر دیا تھا اور وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جب مجھے معلوم ہوا تو میں فوراً آپ کو اس کی قید سے رہائی دلانے پہنچ گیا، امرو نے تیز لہجے میں کہا، تاکہ لگے ہاتھوں وہ شہزادی طاہرہ کے والد بادشاہ شام سے بھی انعام لے سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ امرو، اگر تم نہ آتے تو شاید کاچوکا جادوگر زبردستی مجھ سے شادی کر لیتا، میں تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دوں گی، شہزادی طاہرہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
تو عمرو کا چہرہ کھل اٹھا۔ کاچوکا جادوگر کے محل سے باہر آ کر عمرو نے زنبیل سے طلسمی قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور پھر وہ دونوں اس پر سوار ہو گئے تو عمرو نے طلسمی قالین کو شاہ شام کے محل کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ عمرو کا حکم سنتے ہی طلسمی قالین فضا میں بلند ہو کر ملک شام کی طرف بڑھنے لگا۔ طلسمی قالین اس وقت ایک ندی کے اوپر اڑا تھا۔ عمرو کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے زنبیل سے خزانہ چور انڈا نکال کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اسے مسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمرو چچا، یہ کیسا انڈا ہے؟ شہزادی طاہرہ نے پوچھا تو عمرو چونک پڑا۔ یہ عام سا انڈا ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک خزانہ چور انڈا عمرو کے ہاتھ سے پھسل کر طلسمی قالین پر گر گیا۔ عمرو نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر دوسرے ہی لمحے خزانہ چور انڈا طلسمی قالین سے پھسل کر ندی میں گرنے لگا۔ ارے میرا انڈا، میرا انڈا! محافظ بونے، میرا انڈا پکڑو! عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور جھانک کر نیچے دیکھنے لگا مگر اسی وقت خزانہ چور انڈا ندی میں جا گرا۔ اچانک عمرو کو چکر آیا اور وہ طلسمی قالین سے پھسل کر ندی میں گرنے ہی لگا تھا کہ اسے محافظ بونے نے سنبھال لیا۔ شہزادی طاہرہ کو چونکہ محافظ بونا نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ حیرت زدہ تھی کہ عمرو کس سے باتیں کر رہا ہے۔ آقا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی ندی میں گر جاتے، محافظ بونے نے کہا۔ محافظ بونے، میرا انڈا! عمرو نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ آقا، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ زنبیل سے انڈا نکال کر دیکھیں؟ اب چونکہ انڈا ندی کے پانی میں گر گیا ہے اس لیے اس کی طلسمی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ ایک عام سا انڈا بن گیا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کا منہ اور بھی زیادہ رونے والا بن گیا۔